बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। टोरंटो में 24 फरवरी की रात 11 बजे हैं और पाकिस्तान में सुबह के 9 बजे होंगे अगर 25 फरवरी होगी। और आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी कनाडा पाकिस्तान। मेरा व्लॉग तौसीफ सैयद का आप प्रोग्राम देख रहे हैं। आज हम अपने व्लॉग में कुछ अहम खबरों के हवाले से बात करेंगे, जिसमें एक डच सफारतकार जो है उसको ईरान में स्टार लिंक स्मगल करते हुए पकड़ा गया। उसके अलावा बक्कर और कोहाट में पुलिस एहलकारों पर हमला हुआ है और 9 से 10 हलाकतें हुई हैं, उस पर बात करेंगे। और रूसी सदर ने एक बड़ी धमकी आमेज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी मुखालफिन जानते हैं कि जौहरी अंसर का अंजाम क्या होता है, और साइंसदानों ने खाने में इजाफी नमक जो है उसके बारे में बताया कि इससे डिप्रेशन के ख़तरात में 25% इजाफा हो जाता है। और मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने महंगाई रोकने के लिए आवाम से अपील की है कि वो ऐसे दुकानदारों का बायकाट करें जो चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। उसके अलावा बरतानिया में एक ब्लड रेन यानी सुर्ख बारिश होने का इम्कान है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रूसी मीडिया ने दावा किया है कि डच सफारतकार जो है वो ईरान में स्टार लिंक्स की किट्स और सैटेलाइट फ़ोन स्मगल करते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और ईरानी मीडिया के हवाले से खबर एजेंसी ने वीडियो भी जारी की है कि ये डच सफारतकार एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसने अपना सूटकेस स्कैनर से गुजारने की इजाज़त नहीं दी, और जब मामले पर तनाज़ा हुआ तो डच सफारतकार का सामान जब्त कर लिया गया, जिस पर सफारतकार बगैर सामान वापस लिए मुल्क छोड़ गया था। हम दूसरे जो सफारतकार थे या मंदूब थे उनको सामान निकालने में देर हो गई, जिस पर वो सामान खोल लिया गया। एलोन मस्क जो है, आपको पता है, ईरान में इंटरनेट की मुफ्त फराहमी के लिए स्टार लिंक की सहूलत देना चाहते हैं। और आपको पता है कि वो क्यों देना चाहते हैं और इसके क्या मकासद हैं। और इससे पहले भी जब ईरान और अमेरिका की गुज़िश्ता साल 12 रोज़ा जंग थी तो ये भी कोशिश की गई थी, लेकिन ईरान ने बड़े हिकमत से, बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से वो स्टार लिंक को अनेबल कर दिया था ईरान में। और उसकी यानी दरामद और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी पाबंदी भी लगाई रखी है उन्होंने। और उन्होंने करार दिया है कि ये गैर कानूनी है और इसके इस्तेमाल को मुमकिना मुजरमाना अमल या जासूसी के ज़िम्मे में लाया जाएगा, और स्टार लिंक जो है इस्तेमाल करने वालों को कैद की सज़ा भी होगी। अब देखें, चूँकि सख्ती हो गई है तो इसके पीछे ज़ाहिर है 2 या 3 ममालिक हो सकते हैं, और उनके सफारतकार जो हैं वो दूसरे ममालिक के लिए फिर काम करते हैं। अब वहाँ पर इसराइल तो काम नहीं कर सकता, तो इसराइल के लिए दूसरे ममालिक के सफारतकारों के रूप में मैं कहूँगा कि उनसे फ़वाइद लिए जाते हैं। तो ईरान ने एक ये कार्रवाई करके ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि स्टार लिंक जो है वो ईरान में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उधर ईरान के सदर ने भी दावा किया कि अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ममालिक ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों को हवा दे रहे हैं और इक़्तिसादी मसाइल को मुल्क भर में अफरा-तफ़री फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि ईरान में एक दफ़ा फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं, और उनको मुतहर्रिक करने वाले जो ममालिक हैं उनको भरपूर आशीर्वाद हासिल है, उनकी सपोर्ट हासिल है, उनकी मदद हासिल है। और वो चाह रहे हैं कि ईरान में एक दफ़ा फिर खून रेज़ी बढ़े और अनरेस्ट हो। लेकिन ईरान ने चूँकि पिछली दफ़ा भी काबू पा लिया था तो इस दफ़ा भी काबू पा लिया जाएगा। और ईरान के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा है कि जी कई स्याह कपड़ों में जो लोग मुलविस हैं वो लोग उनके आईडीज़ वगैरह चेक कर रहे थे और लोगों से मालूमात ले रहे थे। तो ईरान अपने तौर पर तो भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको भी इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह पाकिस्तान को
کہ نام نہاد طالبان اور یہ ایسے لوگ جو ملک دشمن ہیں، جب مذہب دشمن ہیں، اسلام دشمن ہیں اور پاکستان میں دوسروں کے ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے بھی اچھی خاصی مشکلات ہیں، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ ہماری پاک فوج، پاک فورسز اس معاملے سے پہلے بھی نپٹے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی نمٹ لیں گے۔ روسی صدر جو ہے ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ مخالفین جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے جوہری عنصر استعمال کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ظاہر ہے روسی انٹیلیجنس سروس جو ہے اس سے انہوں نے خطاب کیا، تو پوٹن کا کہنا تھا کہ روسی توانائی تنصیبات پر حملوں کی دھمکیوں سے یوکرین جو ہے امن کا جو عمل ہے وہ تباہ خود کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے خلاف دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور روس میں دہشت گرد حملوں میں یوکرینی اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں ملوث ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ یوکرین اور اس کے اتحادی جس حد تک جا رہے ہیں اس پر انہیں پچھتاوا ہوگا۔ توانائی اور دیگر اسٹریٹجک تنصیبات کے دفاع کو ہم مضبوط بنا رہے ہیں۔ تو روس کے صدر کئی دفعہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر روس کے خلاف اسی طرح کاروائیاں جاری رہیں، آپ کو پتہ ہے کہ روس میں بھی ابھی پچھلی دنوں 2 خودکش حملے ہوئے۔ یہ جو دنیا میں خودکش حملوں کی جو لہر ہے، اس سے سویلین کو مارنا، ان کو ٹارگٹ کرنا، یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ظاہر ہے اتنی آسانی نہیں ہے، اور جو سائنسدان ہیں وہ ایسی ڈیوائسز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایسے خودکش حملہ آور کا دور سے یا پہلے سے پتہ چلایا جائے، تو اس پہ ابھی اس حد تک تو کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ البتہ وہ جو گیٹ لگاتے ہیں اس میں تو ظاہر ہے جو گزرے گا تو تب پتہ چلے گا۔ جو شخص کسی ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ لوگ ہیں وہاں پر آ کر اگر وہ دھماکہ کرے گا تو لوگوں کا نقصان زیادہ ہوگا۔ اب ادھر سائنسدانوں نے کہا ہے کہ جی کھانے میں اگر آپ اضافی نمک شامل کریں گے تو اس سے ڈپریشن لاک ہونے کے خطرات جو ہیں 1/4 یعنی 25% بڑھ جائیں گے۔ 20 سال سے زیادہ عرصے سے ماہرین صحت لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ دل کی بیماریوں سے ہونے والی اموات کم کرنے کے لیے نمک کا بھی استعمال کم کیا جائے۔ اب سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ کھانے میں بار بار نمک ڈالنا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ چائنیز جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے تقریباً 15,000 سے زائد افراد کی غذائی عادت کا جائزہ لیا ہے، جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ زیادہ مقدار میں نمک استعمال کرتے تھے ان میں ڈپریشن کا خطرہ 36% زیادہ تھا۔ اب سائنسدانوں نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ نمک کس طرح اثر ڈال سکتا ہے، تب ان کا کہنا تھا کہ نمک کا زیادہ استعمال اس حیاتیاتی نظام کو حد سے زیادہ متحرک کر سکتا ہے، جو جسم کے تناؤ یعنی جو سٹریس کے رد عمل کو منظم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں سٹریس ہارمونز کی ضرورت سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ نمک کھانے سے جسم میں سوزش بڑھ جاتی ہے، جو دماغ کے ان حصوں کو متاثر کر سکتی ہے جو جذباتی توازن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اگر جو دکاندار خاص طور پر جو فروٹ بیچ رہے ہیں یا رمضان میں آپ کو پتہ ہے شائع خرد و نوش بیچ رہے ہیں، اگر وہاں ریٹ لسٹ نہیں ہے تو خریداری نہ کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عوام جو ہے وہ ان گراں فروشوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے مریم نواز نے کہا ہے کہ جی نرخوں میں کمی پر پوری ٹیم کو انہوں نے تو شاباش تو دی ہے، لیکن انہیں بتایا گیا ہے کہ رمضان میں 10 کلو آٹے کا بیگ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کے بیگ کا نرخ 1810 ہے، اور پنجاب میں فلور ملز کے 1549 سیل پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں، اور 850 کے رعایتی نرخ پر آٹا کے 10 کلو بیگ فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ تو انہیں بتا دیا گیا، لیکن بریفنگ کے دوران انہیں بتایا گیا کہ جی اگر رمضان دسترخوان ہے اور وہ تقریباً 4,62,000 روزہ دار جو ہے وہاں سے افطاری کرتے ہیں، جس میں چکن بھی، پلاؤ بھی، سموسہ بھی اور پکوڑے، فروٹ، پانی اور کھجوروں سے توازہ کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب حکومت اپنی ناکامی تسلیم کر رہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں؟ عوام کیسے بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ ایسے لوگوں پہ
ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ضلعی انتظامیہ کے ذریعے ان پر نظر رکھے، ان کی پرائس لسٹ چیک کی جائے، ان کے نرخ آویزاں کیے جائیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہ کریں ان کو سزائیں دی جائیں۔ اس کے لیے اب ظاہر ہے میڈیا، سوشل میڈیا اور عوامی سطح پر جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کی ڈیوٹی لگائی جائے، اور ایسے لوگوں کو سخت ترین ظاہر ہے کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایسے لوگ جو چھوٹے ریڑی بان ہیں اور جن کی بہت تھوڑی اماؤنٹ کی سبزی یا فروٹ ہوتا ہے، ان لوگوں کو اگر بہت زیادہ وہ منافع لے رہے ہیں تو ان کو پکڑا جا سکتا ہے، مگر جو بڑے دکاندار، خاص طور پر جو ہول سیلر ہیں اور وہ لوگ جہاں پر دکانوں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور جو لوگ وہاں سے خریداری کرتے ہیں، وہاں پہ پرائس لسٹ چیک کی جائے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اس طرح کے اقدامات سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ جتنا مرضی کہتے رہیں، اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا۔ ضلع انتظامیہ نے صرف دکھاوے کے لیے اپنے اقدامات کرنے، ضلع انتظامیہ نے نہ تو جگہ جگہ جا کے چیک کرنا ہے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جناب ڈی سی صاحب یا اسسٹنٹ کمشنر ایک دو ریڈی بان یا فروٹ بیچنے والوں کے پاس جا کے ریٹ پوچھتے ہیں اور ان کو سخت تنبیہ کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنواتے ہیں، اور وہ ویڈیو کوشش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم اس کو چلوائیں اور لوگ دیکھیں کہ ہم کتنے ایکٹیو ہیں۔ آج تک رمضان کے مہینے میں مہنگائی کم نہیں ہوئی، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ اس حوالے سے خود جائیں گی تو یہ ضلع انتظامیہ ان کو چکر دے گا، ان کو ڈاؤچ کرائے گا، ان کو اصل بات تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اپنے ٹیم کے ایسے لوگ جو انتہائی محنتی ہوں، جو ایماندار ہوں، وہ چیکنگ کریں۔ پورا صوبہ آپ کے پاس ہے، پوری ضلع انتظامیہ ہے، آپ کو ایک مہینے کے لیے ایسے لوگوں پر انتہائی سختی کرنی ہوگی جو گراں فروشی کرتے ہیں۔ تو مریم نواز کو یہ ان لوگوں کو بائیکاٹ کرنے کی اپیل نہیں کرنی چاہیے جو مہنگائی کے حوالے سے اگر کچھ چیز مہنگی بیچ رہے ہیں۔ بائیکاٹ سے پہلے ان لوگوں کو قابو کیا جائے، ان کی پرائس لسٹ ہونی چاہیے۔ اگر وہاں ریٹ لسٹ نہیں ہوگی تو وہ جنہوں نے خرید رہے ہیں سودا وہ تو خریدیں گے، لسٹ کے بغیر خریدیں گے۔ وہ مہنگائی کا اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک شخص اگر 100 والی چیز 120 کی بیچ رہا ہے تو اس سے کیا لڑائی کرے گا؟ وہ لڑائی نہیں کرے گا، وہ مجبور ہوگا اور وہ لے گا۔ تو آپ کا یہ کام ہے، کون شخص ہے جو جا کے ضلع انتظامیہ کے پاس شکایت کرے گا کہ یہ شخص 50 یا 100 روپے چیز ایک مہنگی دے رہا ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے، یہ ضلع انتظامیہ کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضلع انتظامیہ کو اس بارے میں اقدامات ایسے اٹھانے چاہیے جو بظاہر نظر آئیں، صرف خانہ پوری نہ کی جائے۔ باقی بات کرتے ہیں کہ برطانیہ میں سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ ایک بلڈ یعنی CAMS یورپی ماحولیاتی ادارے یعنی سرخ بارش کا امکان ہے برطانیہ میں۔ حالیہ دنوں میں برطانیہ کے مختلف علاقوں میں مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور بعض مقامات پر اس سال تقریباً روزانہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ صحرائے اعظم یعنی صحارا سے اٹھنے والی سرخ گرد کی ایک بڑی تہہ یورپ سے ہوتی ہوئی برطانیہ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ سرخ گرد جب برطانیہ کی جاری بارشوں کے ساتھ ملے گی تو بارش کا رنگ سرخ دکھائی دے گا، جسے عام طور پر بلڈ رین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس نام سے یہ منظر تھوڑا سا خوفناک محسوس ہوتا ہے، تاہم ماہرین کے مطابق یہ بارش انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں گاڑیوں اور کھلی سطحوں پر باریک سرخ مٹی کی تہہ جم سکتی ہے۔ تو موضوعات بہت ہیں، جو کوہاٹ میں اور بکر میں پولیس پر حملہ ہوا ہے، پولیس اہلکاروں پر حملہ ہوا ہے، اور اس میں کئی 10 کے قریب پولیس والے شہید ہوئے ہیں۔ تو IG نے اب پولیس اہلکاروں کی تعریف تو کی ہے، لیکن کیا ان کے پاس ایسے آلات اور ڈیوائسز اور
چیزیں ہیں جس سے ان پر حملے کی صورت میں وہ اس حملے سے محفوظ رہ سکیں یا کم ان کا نقصان ہو؟ کیا سب لوگوں کے پاس وہ بلٹ پروف گاڑی یا جیکٹس مہیا کی جا رہی ہیں؟ جتنے بھی طالبان ہیں، جتنے بھی دہشت گرد ہیں جنہوں نے یہ پورے ملک میں ایک ادھم مچائی ہوئی ہے، اس کے لیے حکومت کو بھی اپنے اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں، پنجاب پولیس نے شہداء کے اہل خانہ کے حوالے سے تو کہا ہے ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور زخمیوں کے علاج کے لیے ان کو بہترین سہولتیں دیں گے۔ ایک کانسٹیبل فہیم عباس اور ایک شہباز مدنی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ شہید ہوئے ہیں ایک چیک پوسٹ بھکر پر خودکش حملے میں۔ تو آئی جی پنجاب جو ہیں عبد الکریم نے کہا ہے کہ ہم اپنے ان جوانوں کو یاد رکھیں گے اور اپنے جوانوں کے لیے ہم ہر طرح کی مدد فراہم کریں گے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ انہیں چاہیے کہ یہ جو فتنہ اور خوارج ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے حکومت سے معاونت مانگیں، اور ایسے اسلحہ اور ایسی ڈیوائسز اور لباس ہونا چاہیے جس سے کم نقصان ہو۔ یہ معاملہ ایک بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے مشکلات اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ اس کو 2 اور 3 ممالک سے پیسہ بھی مل رہا ہے، اسلحہ بھی مل رہا ہے، اور وہ نوجوانوں کو ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، تو ان کا نیٹ ورک نہیں ابھی تک توڑا جا سکا۔ حکومت کو اس علاقے کے سب سے پہلے جو علماء ہیں، جو مساجد کے اسکالر ہیں، مساجد میں امام ہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اس طرح کے حملے روکنے کے لیے نوجوانوں کو جو ورغلاتے ہیں اور یہ جو ان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان ایک عرصے سے اس مشکل کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک طرف ظاہر ہے انڈیا ہے، دوسری طرف یہ افغانستان ہے، ایران اپنی مشکلات کا شکار ہے، تو یہ خطہ جو ہے بڑی پریشانی کا شکار ہے۔ ادھر روسی صدر پوٹن نے بھی کہا ہے، ادھر بھی کچھ دھماکے ہوئے ہیں، تو ریجن میں کافی مشکل ترین حالات ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم آج اسرائیل جا رہے ہیں، جہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی اماؤنٹ کے معاہدے ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ معاہدے بھی ہوں گے، اسلحہ بھی ملے گا، اور وہ اسلحہ کس کس خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا یہ سب کو پتہ ہے۔ تو پاکستان سے تقریباً 10 گنا زیادہ رقم خرچ کر کے انڈیا اسلحے کے انبار لگا رہا ہے، لیکن اسے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ماضی میں بھی دیکھ لیا ہے، تو جو جذبہ ہمارے پاس، ہماری فوج کے پاس ہے، وہ جذبہ وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ویلاگ ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی۔ میں ہوں توصیف سید، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔